अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए ले आए हैं द मोस्ट अवेटेड नॉवेल 700 में बसा है तेरा नाम बाय फरवा खालिद, एपिसोड 17। तो फिर चलते हैं नॉवेल की तरफ और फिर देखते हैं कि आज की एपिसोड में किसकी ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 17। क्या मतलब, तुम राजी हो इस शादी के लिए? असमारा बेगम उसके एकदम मान जाने पर खुशी से भरपूर लहजे में बोली थी, जिस पर इंशा की आंखों से आंसू गिरकर उसके गुलाबी गालों पर फिसल गए थे। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे रोना क्यों आ रहा था। किसी अजनबी के सुपुर्द खुद को करने के लिए मान जाने पर, या फिर सामने खड़े इस अजनबी मगर दिल के करीब शख्स से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होने पर। असमारा बेगम के पूछने पर उसने अस्पात में सर हिला दिया था, जबकि निगाहों ही निगाहों में वो वहबान को साइड पर होने के इशारे करने लगी थी, जो बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा था। बेटा, मैं जानती हूँ ये फ़ैसला आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर आगे जाकर आपको समझ आ जाएगी कि ये फ़ैसला आपके लिए कितना ज़रूरी था। आप वैसी ही अच्छी फैमिली और अच्छी लाइफ डिज़र्व करती हैं, जो अब आपको मिलने वाली है। असमारा बेगम उसका माथा चूमती मोहब्बत से बोली थी, जिस पर इंशा मुश्किल मुस्कुराई थी। उसकी ये मुस्कुराहट कितनी बनावटी थी। पर्दे के पीछे जाकर खड़ा होता मेजर वहबान हातिम इतनी दूर से भी समझ गया था। असमारा बेगम का वहाँ से जाने का कोई मूड नहीं लग रहा था। वो बहुत खुश थीं, लेकिन उनका अब मज़ीद देर यहाँ रुकना ठीक नहीं था। इसलिए इंशा सरदर्द का बहाना करके आराम करने का कहती कंबल अच्छी तरह ओढ़ती बेड पर लेट गई थी। उसे सोता देख असमारा बेगम उसके माथे पर बोसा देती वहाँ से निकल गई थीं। उनके जाते ही इंशा जल्दी से कंबल हटाती बेड से उठी थी और जल्दी से जाकर दरवाज़ा लॉक किया था। वेल डन। इंशा दरवाज़ा लॉक करके पलटी ही थी जब वहबान पर्दे से निकलकर उसके सामने आया था। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम मेरी खैरख्वाह हो? तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? वहबान आंखों में शदीद गुस्सा भरे उसके करीब आया था, जबकि उसकी लाल आंखें देख इंशा उल्टे कदम पीछे की जानिब गई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इंशा उसके खतरनाक तेवर देखकर हौले से मनमनाई थी। उसने मज़ीद पीछे होना चाहा था, मगर पीछे बंद दरवाज़ा और भाबान को अपने करीब आता देखकर उसकी रंगत मुतग़य्यर हुई थी। तो क्या चाहती हो तुम? वहबान उसका दरवाजे से लगा घबराया सरापा देखकर सवालिया लहजे में बोला, जिस पर इंशा की निगाहें उसके नकाब से सजे चेहरे की जानिब उठती पलट आई थीं। वो उसके करीब खड़ा था। उसकी ये कुर्बत इंशा की धड़कनों पर असरअंदाज होती उसकी हालत ख़राब कर रही थी। कुछ नहीं, इंशा इस बेहिस और अकड़ू शख्स के आगे अपना आप अर्ज़ा नहीं करना चाहती थी, जिसके आगे वो कोई मायने नहीं रखती थी। तो फिर वो अपनी फीलिंग्स बताकर इस शख्स के हाथों उनका मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। वो कोशिश कर रही थी उसे दिल से निकालने की, अपने दिलो दिमाग को ये दलीलें देते हुए कि वो सिर्फ इस बंदे के काम से मुतासिर थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत लगाव हो गया था। मगर इससे ज़्यादा वो अपने दिल में कुछ नहीं रखना चाहती थी इस खुद पसंद इंसान के लिए। मगर मैं अच्छे से जानता हूँ तुम और तुम्हारी धोखेबाज माँ क्या चाहते हो। किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ फैमिली से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर, उनको धोखा देकर उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हो। थकती नहीं हो तुम लोग अपनी इस जालीपन और धोखेबाजी से? वहबान को इंशा ने अपने अमल से हर्ट किया था, जिसका बदला वो आज अपने अल्फाज से उसका दिल छलनी करके ले रहा था। किसी का बदला रखना तो वहबान हातिम ने सीखा ही नहीं था। दरवाजे पर उसकी दाईं जानिब बाजू टिकाते वहबान हल्का सा उसकी जानिब झुकता, उसकी भीगी गुलाबी आंखों को निगाहों के फोकस में लेते बोला, जिनकी कपकपाहट उसके करीब आने पर मज़ीद बढ़ गई थी। अपने दुश्मनों को पछाड़ कर रख देने वाली उसके आगे इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती थी? वो ये बात समझने से अभी तक कासिर था। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया।
انشا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگی تھیں۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، اوپر سے اس شخص کے طنز و تیر اس کو مزید تکلیف دے رہے تھے۔ اچھا مذاق کر لیتی ہو اور کافی اچھی ایکٹر بھی ہو۔ وہبان اس پر طنزیہ نگاہ ڈالتا اس کے قریب سے ہٹ گیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ انشا اسے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کے مقابل آئی تھی، لیکن وہبان کو رکتا نہ دیکھ کر وہ الٹے قدموں اس کے آگے چلنے لگی تھی۔ وہبان کی نگاہیں تو اس پر جم سی گئی تھیں۔ بلیک شارٹ کٹ کے نیچے کھلے پائچوں والا ٹراؤزر پہنے، سیاہ سر سے ڈھلکا دوپٹہ بار بار ٹھیک کرتے اور ڈھیلے جوڑے سے نکل کر چہرے کے گرد پھیلی بالوں کی لٹوں کو بار بار کان کے پیچھے اڑسی وہ بکمال حسن کی مالک لڑکی نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ وہبان نے اپنی بھٹکتی نگاہوں پر خود کو سختی سے سرزنش کرتے فوراً زاویہ بدلا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے۔ وہبان نہ تو اس کی کوئی بات سن رہا تھا اور نہ ہی اپنے لگائے الزامات کی صفائی میں اسے کچھ کہنے دے رہا تھا۔ انشا اچھی خاصی زچ ہو چکی تھی جب اچانک اس کی نظر کیمرے پر پڑی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ خوف سے سرد پڑ گیا تھا۔ وہبان کب سے اس کے روم میں تھا۔ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج چیک ہو جاتی تو انشا کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جسے نوٹ کرتے کھڑکی کی جانب بڑھتا وہبان اس کے قریب آیا تھا۔ اس کیمرے پر پوری طرح سے میرا کنٹرول ہے، تمہاری ایک ایک حرکت پر فوکس ہے میرا، اس لیے میرے سامنے یہ معصومیت کا ناٹک مت کرو، اور ہاں، اس کیمرے سے چھیڑ خانی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اس بنگلے کی ساری سیکیورٹی افیکٹ ہوگی اور پکڑی جاؤ گی تم۔ وہبان اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے 14 طبق روشن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ انشا تو کتنی دیر ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ اتنے ٹائم سے اس کے کمرے میں اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ انشا کا دل چاہا تھا اپنی اس بے وقوفی پر اپنا سر پیٹ لے۔ آصفہ خود کو اچھی طرح عبایا اور حجاب میں کور کرتی دل ہی دل میں زبانی یاد قرآنی صورتوں کا ورد کرتی حنان محتشم کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ساتھ اس کے محل میں ایک بار پھر آن پہنچی تھی۔ اس کے پیر میں ابھی بھی درد تھا۔ وہ احتیاط پر آہستہ روئی سے چلتی بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس دن کی طرح سیڑھیاں چڑھنے کے خیال سے آصفہ کو ابھی سے چکر آنے لگے تھے۔ اس کے پیر میں اتنی طاقت نہیں تھی آج، لیکن آج شاید حنان محتشم کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ حنان کی پہلے سے کھڑی کی گئی ملازمہ اسے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہتے راہداری کی مخالف سمت بڑھ گئی تھی، جہاں لگی لفٹ کو دیکھ کر آصفہ کی سانسیں بحال ہوئی تھیں، لیکن دل کی دھڑکنیں خوف کے عالم میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھیں۔ ملازمہ کے ہمراہ لفٹ سے نکلتے وہ اسی عالی شان کمرے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جس میں ایک بار پہلے بھی اسے بھیجا گیا تھا۔ آصفہ نے درزیدہ نگاہوں سے ایک طرف سر جھکا کر کھڑی ہوتی ملازمہ کو دیکھا تھا۔ آپ پلیز یہیں پر رہیے گا، آصفہ ملازمہ سے منت بھرے لہجے میں بولتی۔ یہ بھول گئی تھی کہ یہ ملازمہ اس کے نہیں بلکہ حنان محتشم کی تھی، جسے اسی کے آرڈر ہی فالو کرنے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ ملازمہ کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر آصفہ برے برے منہ بناتی اندر داخل ہو گئی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے تھے۔ حنان کی کرسی کے سامنے سگریٹ اور شراب کی بوتلوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اس بےہودہ شخص کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہا تھا، مگر وہ یہاں تک آنے کے بعد حنان محتشم کی طبیعت صاف کیے بغیر وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، جس نے اس کی نیند اور آرام برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ آصفہ ایک طرف ٹوٹے پڑے کانچ کے ٹکڑوں سے اپنا پیر بچاتے آگے بڑھتی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے حنان کے مقابل آئی تھی، جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آصفہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حنان کے خوبرو مغرور چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے الفاظ نہیں نکل پائے تھے۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت آصفہ دور سے ہی دیکھ پا رہی تھی۔ یہ کیسی شادی ہے؟ ہم نے ابھی تصویر کے سوا اپنی بھابھی کو دیکھا تک نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس مزاج کی ہوں گی، ہمارے وہبان بھائی کے ساتھ جچیں گی بھی یا نہیں۔ ان سب نے مہندی سے ایک دن پہلے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی۔ زینت بیگم کے باقی رشتہ دار بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے تھے۔ یہ شادی وہ بہت
دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ سائمہ بیگم کے میکے سے بھی ان کے بھائی بھابھی اور اکلوتی بھانجی آئلہ آ چکے تھے۔ سائمہ بیگم کو آئلہ شروع سے ہی بہت پسند تھی، وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن زینت بیگم کو وہ بے حد اسٹائلش اور نک چھڑی سی لڑکی اپنے لاڈلے کے لیے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہبان پہلے ہی بہت نخرے والا چوزی قسم کا بندہ تھا، جس کے لیے ان کے مطابق انشا جیسی معصوم لڑکی ہی پرفیکٹ تھی۔ آئلہ جو پہلے سے ہی وہبان کو پسند کرتی تھی اور کافی حد تک خود کو اس کی فیانسی بھی مشہور کر رکھا تھا، اسے وہبان کی یہ شادی والی بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ خاص طور پر وہبان کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ دیکھ لیں آپ لوگ، مجھے تو اس بات پر شک ہی ہو رہا ہے کہ دلہن کو اس قدر چھپایا کیوں جا رہا ہے۔ ہم لوگ تو قریبی فیملی والے ہیں، شادی سے پہلے ایک بار تو لڑکی سے ملنے کا حق بنتا ہے نا ہمارا۔ آئلہ بھی اس اجنبی لڑکی کے حوالے سے اپنے شکوک و شبہات پیش کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ یار، جب دلہے کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے دادی جان ہماری بات سن کر ہمیں اس لڑکی سے ملوا دیں گی؟ کسی صورت نہیں۔ ویسے بھی کچھ ہی گھنٹوں کی تو بات ہے، کل مہندی میں مل لیں گے اپنی موسٹ وانٹیڈ بھابھی سے، ابھی تو انجوائے کریں نا۔ عروج ان سب کو ایک ہی بات میں اٹکا دیکھ کر خفگی سے بولی تھی، جس پر سب ہی تائید سے سر ہلاتی اپنے ہلے گلے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ آئلہ چاہ کر بھی اس سب میں اپنی دلچسپی نہیں دکھا پائی تھی، اس کی نگاہوں نے چاروں طرف وہبان کو ڈھونڈا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے ایک بار بھی وہبان کو نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں تقریباً تمام مرد حضرات ہی موجود تھے اور زور و شور سے شادی کے انتظامات میں مصروف تھے، سوائے دلہا صاحب کے۔ آصفہ کتنے ہی لمحے فاصلے پر کھڑی حنات کے چہرے کو گھورتی رہی تھی، جو آنکھیں موندے سیٹ کی بیک سیٹ پشت ٹکائے بنا کوئی حرکت کیے پڑا تھا۔ اس کے سامنے پڑی شراب کی بوتلیں دیکھ جہاں آصفہ کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی تھی، وہیں اس کے چہرے پر رقم، تکلیف اور اذیت کے آثار آصفہ کو اس پر سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہے تھے۔ اس کا تیکھے مغرور نقوش سے سجا وجیح چہرہ افسردہ ہو کر مزید حسین لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے آصفہ کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی تھی، جس میں شاید ٹوٹی بوتل کا کانچ کافی گہرائی سے لگا تھا۔ خون کے قطرے ابھی بھی ٹپکتے ٹپکتے کارپیٹ کو داغدار کر رہے تھے۔ آصفہ جو یہاں شدید غصے اور نفرت کے عالم میں آئی تھی، اس شخص کی یہ ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس انسان کی اصلیت کیا تھی آخر؟ کتنے چہرے تھے اس کے، اور وہ اپنا ہر چہرہ اسی کے سامنے ہی کیوں لا رہا تھا؟ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟ ایک طرف وہ اسے حقیر شے کی طرح بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا اور دوسری جانب اپنے کمزور ترین لمحوں میں اسے ہی اپنے قریب بلا رہا تھا۔ آصفہ کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چاہے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرتی ہو، مگر وہ کسی بھی انسان کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اتنی سخت دل بالکل بھی نہیں تھی۔ سر، آصفہ نے ہولے سے آگے کو جھکتے اسے پکارا تھا، مگر اس کے وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی، جس بات نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ حنات کا مسلسل بہتا خون اور یہ بے جان وجود آصفہ کو مزید پریشان کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ملازمین اور سجاوٹ کو بلانے کے لیے باہر کی جانب دوڑی تھی، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے ہینڈل کو ادھر ادھر گھماتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ کسی طور کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آصفہ کو شدید پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس نے تو دروازے کو چھوا بھی نہیں تھا، پھر یہ اندر سے لاک کیسے ہوا تھا؟ مگر فی الحال یہ ساری سوچیں جھٹکتے اس نے باہر والوں کو بلانے کے لیے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد یہ خیال آتے کہ حنات محتشم کے اس محل کے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، وہ یہ عمل بھی ترک کرتی واپس حنات کی جانب گئی تھی، جس کی پوزیشن ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ سر پلیز آنکھیں کھولیں، آصفہ نے روحانسی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس کا بہتا خون آصفہ کو شدید خوف سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کا پرس اور موبائل فون لے لیا گیا تھا۔
وہ حنات کا موبائل ڈھونڈنے کے لیے بھی چاروں جانب نگاہیں دوڑا چکی تھی، مگر اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ ان کا خون تو مسلسل بہتا ہی جا رہا ہے، کہیں اسی وجہ سے انہیں کچھ ہو تو نہیں کیا؟ آسفا رو دینے کو تیار تھی۔ کچھ سوچتے وہ سائڈ پر موجود الماری کی جانب بڑھی تھی، جہاں اوپری خانے میں رکھے فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھ کر اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لیتے وہ حنات کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے قریب نیچے کارپٹ پر بیٹھتے آسفا نے جلد سے اس کے ہاتھ کے گہرے زخم کو ڈیٹول سے صاف کیا تھا۔ زخم کی گہرائی کو دیکھ کر آسفا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کوئی شخص بھلا خود کو اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر زخم پر دوا لگاتے آسفا نے سر اٹھا کر اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھا تھا، جس کے پاس بظاہر سب کچھ تھا۔ مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر آسفا اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ شخص جو دکھاتا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے اندر کوئی بہت بڑا خلا تھا، کچھ ایسا ماضی ضرور تھا اس کا جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ آسفا کو حنات محتشم سے ہمدردی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے ہی لمحے یکٹک اس کا چہرہ دیکھتے آسفا کو اچانک ہوش آیا تھا۔ نہیں، وہ اس سحر کے جال میں نہیں پھنس سکتی تھی۔ وہ اب مزید ایسا کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مینیج کرتے حنات کا ہاتھ واپس کرسی کے ہینڈ پر رکھ دیا تھا۔ اگر یہ صرف بے ہوش نہ ہوئے، کوئی سیریس بات ہوئی تو؟ کہیں میری لاپرواہی کی وجہ سے ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ کیا کروں میں؟ آسفا اس کے قریب کھڑی بے بسی سے سوچے جا رہی تھی۔ سر پلیز اٹھ جائیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر حنات کے ہاتھ پر گرا تھا۔ جب اسی لمحے آسفا کی نظر حنات کی شرٹ کی اوپری پاکٹ میں موجود موبائل پر پڑی تھی، جسے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں وہ پہلے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اپنی بے دھیانی پر خود کو جی بھر کر کوستی وہ ہلکا سا حنات کی جانب جھکتی اس کی پاکٹ سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا گئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے حنات کے موبائل کو ٹچ کیا، آسفا اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کا سر حنات کے فولادی کندھے سے جا ٹکرایا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم میرے اتنے قریب؟ حنات کی بوجھل بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرا اس کی جان حلق میں اٹکا گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے کے قریب محسوس کرتے آسفا کا پورا وجود خوف کے عالم میں لرز اٹھا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔